चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ गुज़श्ता चंद हफ्तों से बाजवा सीजन की किस्तें चलाई जा रही हैं। जनरल बाजवा की तरफ से इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिशें, हुकूमत गिराने के हकाइक और हुकूमत गिराने के बाद इंतकामी कार्रवाइयों की तफसीलात, इमरान खान के मुखालफिन को फ़ायदा पहुंचाने की एक लंबी दास्तान और इसके पस पर्दा जो हकाइक थे, इमरान खान बड़ी तफसील के साथ रेगुलर बुनियादों पर पाकिस्तान की कौम के सामने एक एक करके रख रहे हैं। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि अगरचा साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा तो अपने दौर में भी ऐसी सियासी बातें कर जाते जो उस ओहदे पर रहकर नहीं की जा सकती। यानी आप अगर आर्मी चीफ हैं तो एक डिसिप्लिन है जिसके तहत आप ये बातें पब्लिकली नहीं कर सकते। अब रिटायरमेंट के बाद उनके लिए 2 साल तक ये पाबंदी है कि वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकते अगर कोई उन पर इल्ज़ाम भी लगाता है। अगर वो खुद बोलना भी चाहें तो उन्हें कप्तान की बातों को झुटलाने के लिए ठोस सबूत के साथ आना पड़ेगा। इसलिए जनरल बाजवा ने अब ये नया काम किया कि उन्होंने चंद सहाफ़ियों को अंगेज कर लिया। दिफाई सोर्सेस, जिस तरह पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्ट किया जाता है, और जो कहानियां इमरान खान के खिलाफ हैं इन्हें बढ़ा चढ़ाकर पाकिस्तान के अखबारात में और कॉलम नवीसों के जरिए बयान किया जा रहा है। अब जो सर्विसेज ली गई हैं, पहले अंसार अब्बासी साहब के जरिए बहुत सारी बातें बताई जाती थी, अब जावेद चौधरी साहब जो है ना वो मैदान में आए हैं और वो काम कर रहे हैं जनरल बाजवा के लिए। जावेद चौधरी की बातें ऐसे जिस अंदाज से वो बयान कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है, ऐसा महसूस ये होता है कि जब भी जनरल बाजवा, इमरान खान और खातून अव्वल, हत्ता के जनरल बाजवा और अहलिया के दरमियान जो भी डायलॉग हुआ वो भी जावेद चौधरी साहब को मालूम है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 लोग हैं, इनमें से किसी एक ने जावेद चौधरी को ये तमाम तफसीलात जो हैं वो फराहम की और तमाम इशारे जो हैं और शक व शुबहात जो हैं वो जनरल बाजवा की तरफ जाते हैं। और जिस एतमाद के साथ जावेद चौधरी तमाम वाकयात को बयान कर रहे हैं, उससे मुझे तो कम से कम ये तासुर मिला कि जावेद चौधरी या तो किसी सोफे के पीछे बैठे हुए थे या फिर किसी खिड़की के पर्दे के साथ लटके हुए थे, और फिर बाज़ औक़ात तो मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि जावेद चौधरी किसी झाड़ के पीछे मौजूद हैं और जहां से जनरल बाजवा और इमरान खान की बातें जो हैं वो चुपके से सुन रहे थे। अब मामला इसमें इंतहाई संजीदा है और ये सवाल है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए, फ़ौज के तर्जुमान के लिए कि आपके मुल्क का सिपा सलार है और उसकी ज़ाती नौइयत की गुफ्तगू जो है वो किसी तीसरे शख्स तक कैसे पहुंचती है। यही वो नुक्ता था जिस पर खान साहब ये कहते रहे कि जनाब मैं मुल्क का वज़ीर आज़म था लेकिन मेरा फ़ोन जो है वो टैप किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो सीक्रेसी है वो किस हद तक इसको ब्रीच किया गया और सीक्रेट जो एक्ट है वो कहाँ पर स्टैंड करता है, ये एक बुनियादी सवाल है। अगर पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान का कोई जवाब नहीं आता तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल बाजवा ने बुनियादी किरदार अदा किया पाकिस्तान की सियासत के अंदर। एक शख्स फाइलें उठाता है और खान साहब के पास जाकर कहता है कि जनाब ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो हैं वो की जा रही हैं, ये किकबैक्स का मामला है और इस तमाम में मुलव्विस पाए गए हैं आपके पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला। यानी ये काम क्या वाकई ही आपके मुल्क के सिपा सलार का है। और व्यूअर्स, आपको ये भी बात बताएं कि अगर ये किसी किस्म की तरदीद नहीं आती तो पाकिस्तान की फ़ौज का जो सियासत में किरदार है इसके ऊपर अब हमें मोहर लगती हुई नज़र आ रही है और इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, नंबर 1। फिर ये भी इंतहाई अहम बात है कि जिन सहाफ़ियों की खिदमात ली गई हैं, आप उन्हें अलन ऐलान जो है डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते कि आज से जावेद चौधरी साहब हैं और इन जैसे 2-3 और लोग होंगे, वो जनरल बाजवा के तर्जुमान होंगे। क्योंकि जनरल बाजवा की तरफ से भी अगर ये झूठ का पलंदा है और जनरल बाजवा ने ये इन्फॉर्मेशन जावेद चौधरी को नहीं दी तो उनकी तरफ से भी किसी किस्म की तरदीद नहीं की गई। तो लिहाजा जावेद चौधरी को ये तमाम इन्फॉर्मेशन जनरल बाजवा की तरफ से दी गई। वो गुफ्तगू जो गाड़ी में उनकी अहलिया के साथ हुई वो भी हैरानकुन अंदाज में बयान की गई है। यानी तमाम इशारे और तमाम जो इंडिकेटर्स हैं वो जनरल बाजवा की तरफ जाते हैं। व्यूअर्स, आपको ये भी बात बताएं, जावेद चौधरी ने अपनी तहरीर में ये भी दावा किया कि उस्मान बुज़दार की पोजीशन जो है वो वसीम अकरम प्लस की थी। खान साहब ये समझते थे कि इससे बेहतरीन ऑप्शन उनके पास पूरे पंजाब में मौजूद नहीं है, लेकिन दावा ये किया गया कि बुशरा बीबी और एहसन जमील की खिदमात की वजह से ये तमाम नवाजिशात जो हैं वो एक आम से शख्स को वज़ीर आला पंजाब बना देती है, जिसको कैपेचिनो का मतलब नहीं पता, ग्लोरिया जीन्स कहाँ पर है इसके हवाले से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। यानी एक इंतहाई सादा इंसान है और ये तमाम दावे कौन कर रहा है? जावेद चौधरी साहब कर रहे हैं। फिर सबसे जो मुज़ाहिका खेज़ इंकशाफात जो इनकी तरफ से किए गए और जिसको बाकायदा
بڑے اعتماد کے ساتھ تحریر کیا گیا کہ جنرل باجوہ فائلز اٹھا کر خان صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان کو ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ آپ کا وسیم اکرم پلس جو ہے وہ کک بیکس لے رہا ہے، اس کی کرپشن تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں۔ وہ اشارہ کر رہے تھے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بنی گالہ کی طرف جو ہیں جاتی ہیں، تو آپ کو روکنا پڑے گا، جس پر خان صاحب نے کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا۔ اور سب سے جو حیرانگی کی بات ہے اس تحریر کو پڑھنے کے بعد، یہ ہمارے ملک کا سپہ سالار ہے یا پھر سیکریٹریٹ کے سیکشن آفیسر جو فائلیں اٹھاتا ہے اور اسے کوئی کام نہیں ہے، اور وہ جا کر جنرل باجوہ جس کا نام ہے وہ عمران خان جو اس وقت کا وزیر اعظم ہے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پنجاب کے اندر اپنے حالات کو ٹھیک کریں اور پنجاب کو کھوکھلا کرنے میں آپ کے وزیر اعلیٰ یعنی وسیم اکرم پلس کا جو ہے وہ ہاتھ ہے۔ یہ انتہائی سنجیدہ سوالات ہیں ویورز، کیونکہ سیکریٹریٹ کا جو سیکشن آفیسر ہوتا ہے نا، یہ اس کا کام ہوتا ہے کہ کس کی پوسٹنگ ہونی ہے، کس کے تبادلے کو آپ نے حتمی شکل دینی ہے، لیکن یہ کام کون کر رہا تھا؟ یعنی جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ملک کے دفاع کی جن کے اوپر ذمہ داری تھی، افغانستان کے حالات کو کس طرح بہتر بنانا ہے، کشمیر لائن آف کنٹرول کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ کام کیا کر رہا ہے بقول جاوید چودھری کے کہ وہ پیچھے پڑا ہوا تھا وسیم اکرم پلس کے کہ اسے بدلو، اور اگر اسے نہیں بدلو گے تو یہ آپ کی حکومت کے لیے انتہائی خراب ہو سکتا ہے۔ مسئلہ یہاں پر وسیم اکرم پلس کا یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی کے دو لوگوں کو لگانا چاہتے تھے، اور اس کا انکشاف بھی کسی اور نے نہیں، جاوید چودھری صاحب ہی کرتے ہیں اپنے اس کالم کے اندر۔ اور جو انتہائی اہم بات ہے جو کہی گئی جنرل باجوہ کی طرف سے کہ اب تک پنجاب کے اندر 7 آئی جیز اور 5 چیف سیکرٹری جو ہیں تبدیل ہو چکے ہیں، اور انہیں 3.5 سالوں میں ایک بھی کام کا چیف سیکرٹری اور آئی جی نہیں ملا، اور مسئلہ افسروں میں نہیں ہے بلکہ آپ کے وسیم اکرم پلس کے اندر ہے۔ اگر آپ اسے تبدیل نہیں کریں گے تو یہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کے لیے حالات جو ہیں وہ خراب ہو سکتا ہے۔ پھر ایک مقام یہ بھی آتا ہے کہ جب خان صاحب نے ان کی باتیں سنتے رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں کوئی آپشن دیں، میں عثمان بزدار کو جو ہے تبدیل کر دیتا ہوں۔ خان صاحب نے جو ذہانت کی وہ جاننا چاہتے تھے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے سپہ سالار کو پنجاب میں اتنا انٹرسٹ کیوں ہے، وہ کس کو لگانا چاہتا ہے، اور علیم خان کا نام جو ہے نا وہ پھر سامنے آ گیا۔ علیم خان صاحب کا نام سامنے آتا ہے اور ساتھ ہی پرویز الہی صاحب کا نام بھی سامنے آ جاتا ہے، اور پھر دونوں شخصیات کے جب آپشنز رکھے گئے لیکن خان صاحب نے اس کے باوجود جو ہے ان آپشنز کے اوپر کان نہیں دھرے، یہ بھی ایک طرح سے کہا گیا۔ اور پھر جو سب سے اہم بات جو پوسٹ کی گئی ہے کہ علیم خان صاحب کے پاس پیسہ ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، علیم خان صاحب پیسے کے بل بوتے پر پاکستان کی سیاست میں آتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہیں انہیں لگایا جائے، لیکن نہیں لگایا جاتا، تو پھر انہوں نے اپنی زبان بھی کھولی اور عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ایک الزامات کا ایک باقاعدہ ٹریل جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ایسے 5000 صحافی بھی ہائر کر لیں اور جنرل باجوہ اپنے دل کی گفتگو جس انداز میں ان صحافیوں کے ذریعے سامنے نکال رہے ہیں نا، اس پہ عمران خان کا کچھ نہیں جا رہا۔ جنرل باجوہ مزید گندے ہو رہے ہیں۔ جنرل باجوہ کو گمنامی میں ہمیشہ کے لیے چلے جانا چاہیے، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ جتنی بات آپ کریں گے لوگ اس میں سے سوالات نکالیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کو کیا انٹرسٹ تھا پنجاب کے اندر، آپ کو آئین پاکستان کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کر سکیں؟ نہیں دیتا۔ آپ کے پاس کون سا اختیار تھا کہ اگر یہ بات درست ہے اور آپ جا کر پاکستان کے وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ ایک کے پاس پیسہ ہے اور دوسرے کے پاس پولیٹیکل کیپٹل ہے، بھئی آپ ہوتے کون ہیں؟ دوسری انتہائی اہم بات ہے ویورز کہ پاکستان کی عوام کے پاس یہ اختیار ہے، کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتا یا فرد واحد کے پاس اختیار نہیں ہے۔ آپ نے یہ باتیں تحریر کر کے چھاپ کر سند جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو دے دی کہ جناب پاکستان کی سیاست کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ فوج کے ترجمان کو میدان میں آنا چاہیے، بیان دینا چاہیے کہ جو کچھ جاوید چودھری نے لکھا ہے اپنے اس کالم میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو باتیں جنرل باجوہ کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہیں اس میں بھی کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے، اور یہ صرف ایک افسانہ ہے، اور باقاعدہ ریپریمانڈ کیا جائے جاوید چودھری کو اس پورے حوالے سے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ پھر جو سب سے ایک اخلاق سے گری ہوئی بات آج کل آپ پاکستان کے میڈیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کرتا رہا، اس کا ماضی کیا تھا،
اور پھر شہزاد اکبر کا کیا رول تھا. یعنی حیرانگی مجھے یہ ہوئی ہے پڑھ کر. میں اس بات کو ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ اگر یہ کسی پر تہمت لگائی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ضرور جو ہے وہ سوال آپ سے بڑی عدالت میں ہوگا، اور کسی پر تہمت جو ہے وہ نہیں لگانی چاہیے. اگر یہ بات بالکل درست ہے، جو بات شہزاد اکبر کے حوالے سے کہی گئی کہ وہ گاڑی میں کیا کرتے رہے، ان کی حرکات کو کون ریکارڈ کر رہا تھا اور کون کس پر نظر رکھ رہا ہے، یعنی پاکستان کے اداروں کو اور کوئی کام نہیں ہے، وہ سیاستدانوں کی نجی زندگی کو مانیٹر کرتے رہیں. اور پھر اسے جو سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ ویڈیو ان کے فون میں موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں خان صاحب کو کہ خان صاحب یہ دیکھیں کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. یعنی ہمارے ملک کا سپہ سالار ہو، پاکستان کی دفاع کی جو ضمانت ہے، جو رائٹ سائڈ پہ دیکھے گا، یعنی جس طرف دیکھتا ہے پاکستان کی فوج اس طرف دیکھتی ہے، اسے اور کوئی کام نہیں ہے. وہ فون میں کسی شخص کی ایک ویڈیو لے کر پھر رہا ہے اور وہ وقت کے وزیر اعظم کو کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں آپ کا بندہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ ثبوت کون مہیا کر رہا تھا، اور جان کر کیا واقعی ٹارگٹ کیا گیا کسی ایک شخصیت کو کہ آپ نے بلیک میلنگ کرنی ہے. اگر آپ شہزاد اکبر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کے مقاصد کیا تھے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو آپ نے یہ تحریر کر کے کالم لکھوا کر قوم کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ آپ کا سیاست میں کیا کردار رہا. اور اہم بات یہ ہے کہ اس قسم کی تحریریں لکھوا کر اور خبریں پھیلا کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جنرل باجوہ کی کوئی خدمت کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اتنے زیادہ سوالات اب کھڑے ہو گئے ہیں جنرل باجوہ کی پاکستان کی سیاست میں مداخلت کے حوالے سے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جنرل باجوہ کی شان میں اضافہ ہوا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ شان میں اضافہ نہیں تھا، بلکہ آپ نے اس تحریر کو لکھوا کر جنرل باجوہ اگر سورس تھے یا کوئی اور تھا، ایک انتہائی بڑی غلطی کی، اور اب وہ شان میں اضافہ نہیں بلکہ آپ مزید بے شان ہو گئے ہیں. اور جاوید چوہدری صاحب کے لیے میں یہی کہوں گا کہ یہ آپ کے ملک کا آرمی چیف ہے، کوئی ایزی لوڈ موبائل رکھنے والا صحافی نہیں جس کے بارے میں یہ تمام باتیں جو ہیں وہ لکھی جا رہی ہیں. دوسری اہم خبر، ایک وائٹ پیپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، اور یہ اس سلسلے کی کڑی ہے جو میں نے 10 روز پہلے آپ کے سامنے حقائق رکھے کہ آئینی ماہرین کی ٹیم اور اس کے ساتھ ساتھ جو معیشت دان ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، اور اس کے اوپر کام بھی کیا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر ایک وائٹ پیپر بھی جاری کیا جائے گا. آج وائٹ پیپر جاری کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی 3 سالوں کی کارکردگی اور پھر دوسری حکومتوں کی کارکردگی، یعنی پچھلے 9 ماہ میں پاکستان میں جو کچھ ہوا اس کا ایک تقابلی جائزہ لیا گیا ہے. بہت اچھی بات ہے، آپ ایک تقابلی جائزہ لیں، اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ جو مختلف ادوار ہیں اسے کمپیئر کیا جا سکے. لیکن میرا سوال ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ کہ آج عام پاکستانی کہاں پر کھڑا ہے؟ پاکستان کی عوام کو بہت امید تھی، اور سب امید سے تھے کہ 2023 شروع ہونے سے پہلے ہی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ہمیں خوشخبری سنائیں گے، اور جو انہوں نے بلند و بانگ دعوے کیے اس کے تناظر میں ڈالر 200 روپے سے نیچے آئے گا. لیکن آج ڈالر جو ہے وہ 250 روپے پر موجود ہے. پاکستان کے اندر نان روٹی جو ہے وہ 35 روپے کی، یعنی غریب کے لیے روٹی خریدنا، روٹی بنانا اور آٹا خریدنا نامشکل ہو گیا ہے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی تو روٹی پوری نہیں ہوتی، پھل کھانا تو بہت دور کی بات ہے. یعنی یہ جو ہماری عام آدمی، عام عوام ہے، پھل کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے شاید یہ بھول گئے ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں روٹی پوری نہیں ہو رہی تو پھل کھانا تو بہت دور کی بات ہے. بہت ہی اچھا ہوتا کہ کوئی حکمت عملی اس وائٹ پیپر کے دوسری طرف سے جاری کی جاتی، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ آئی اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے دور کے حوالے سے ایک الزامات کی ایک چارج شیٹ جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھی. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان کچھ گھرانوں کی نوکری کر رہے ہیں. یعنی مریم اورنگزیب، اگر میں یہ کہوں کہ مریم نواز کے گھرانے کی نوکری کر رہی ہیں تو غلط نہیں ہوگا. اسحاق ڈار جو ہے وہ نواز شریف کے گھر کی نوکری کر رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. ان کے گھر کے تمام افراد جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کر مروسی کرداروں کے پیچھے کھڑے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اشارہ ہوگا کہ آگے آ کر کھڑے ہو جاؤ. پاکستان کے اندر عام آدمی کہاں پر کھڑا ہے کسی کو کوئی احساس نہیں ہے. پاکستان میں شہر کراچی کے اندر جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق مرغی کا ریٹ جو ہے وہ 650 روپے کلو تک پہنچ گیا. اب کوئی یہ بتا دے کہ غریب جو گوشت نہیں کھا سکتا تھا، جس کے پاس ایک مرغی واحد سہارا تھا، وہ کیوں اس کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ آپ کی پورٹس کے اوپر
جو کارگو کھڑی ہے جو ریلیز نہیں ہو رہی، جس انداز سے جو پولٹری کی فیڈ ہے آپ اسے بنانے کی جو انگریڈینٹس ہیں وہ پورے نہیں کر پا رہے، یہ کہ بنیادی وجہ ہے۔ اس پہ کون ریئیکشن لے گا، کوئی حکمت عملی ہمیں نظر نہیں آتی۔ لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کر رہی ہیں، وہ ضرور آتی ہیں، انہیں توشہ خانہ نظر آ رہا ہے آج بھی، جنہوں نے اپنے آنکھوں کے ساتھ اور دل کے قریب ہے ان کے، انہیں گھڑی کا معاملہ جو وہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن پاکستان کی عوام کو ان تمام معاملہ سے کیا لگے؟ اگر کوئی شخص جس نے چوری کی ہے آپ اس کے خلاف ایکشن لیں اور اسے منطقی انجام تک پہنچا دیں، لیکن پاکستان کی جو جماعتیں نا وہ کر کیا رہی ہیں، ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور اس بیانیے کے ذریعے وہ سیاسی طور پر زندہ رہنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اسی صورتحال کو آگے کنٹینیو کیا جائے گا۔ کس انداز میں؟ ایک آج آرڈر جاری کیا گیا ہے اور اس آرڈر کے مطابق مریم نواز کو سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا لگا دیا گیا ہے۔ میں آپ کو پچھلے کچھ مہینوں سے بتا بھی رہا تھا کہ خبریں لندن سے لگوائی جا رہی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر مریم نواز کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اس پارٹی کو وہ لیڈ کریں اور اس پارٹی کی قیادت جو ہے وہ نواز شریف سے ان کی بیٹی کو منتقل ہو جائے۔ اگر یہ آئینی معاملات نہ ہوتے، یہ سزاؤں کے معاملات نہ ہوتے، تو شاید یہ جو صدارت والا معاملہ ہے یہ بھی مریم نواز کو منتقل کر دیا جاتا، لیکن شہباز شریف کے ہوتے ہوئے یہ کام دوسرے انداز میں پورا کیا گیا۔ ایک جو خبر لندن کے اندر بہت زیادہ گرم ہے، ایک کنفرنٹیشن پائی گئی ہے اور نواز شریف کی مداخلت کی وجہ سے یہ صدارت یعنی جو وائس پریزیڈنٹ شپ ہے یہ مریم کو منتقل کی گئی ہے۔ مریم کے حوالے سے ایک سٹرونگ ریزنٹمنٹ پایا جاتا ہے۔ میں نے کچھ ماہ پہلے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا اور آپ جانے اور آپ کی پارٹی جانے، کیونکہ ووٹ بینک آپ کا ہے تو آپ ہی کو سنبھالنا ہے۔ تو اس وقت بھی معاملہ جو ہے وہ نواز شریف نے رفع دفع کروایا، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق نواز شریف نے مداخلت کر کے یہ کردار یعنی جو پارٹی کی باغ دوڑ ہے وہ مریم نواز کے حوالے کی ہے اور اب فیصلے مریم نواز کریں گی۔ بہت ہی اچھا ہوتا کہ مریم نواز اپنا جو سیاسی سفر ہے نا وہ کسی یونین کونسل سے اس کا باقاعدہ آغاز کرتی، وہ جو عوام کی سیاست ہے نا اس کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ اگر آپ پاکستان کے اندر پچھلے 3-4 برسوں میں مریم نواز کی سیاست کو دیکھیں تو اس میں آپ کو گالی نظر آئے گی، اس میں آپ کو لوگوں کا نام کیسے بگاڑنا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، اس میں آپ کے سامنے پاکستان کی عدالتوں کو کیا نام دینا ہے، یعنی بینچز کے نام تک رکھے گئے مریم نواز کے حوالے سے۔ پاکستان کی فارن پالیسی کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے، پاکستان کے اداروں کے ساتھ آپ نے اپنی جو باہر کی دنیا ہے اس کو کس طرح لنک کرنا ہے، اسٹریٹجیکلی کیا چیلنجز پاکستان کو درپیش ہو سکتے ہیں، اس پر کیسے بات کرنی ہے، پاکستان کی اکانومی کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے، اس پر کیسے بات ہو سکتی ہے۔ مریم نواز نے اپنے آپ کو پچھلے 3-4 برسوں میں مکمل ایکسپوز کیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب وہ کراؤڈ پولر ہے تو آپ کو پھر یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ کیا واقعی ووٹ پولر بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ 20 حلقوں کے اندر مریم نواز کو بطور کراؤڈ پولر اتارا گیا، تقریریں کریں گی جی، تو کیا پاکستان کی عوام کا پیٹ تقریروں کے ذریعے بھرا جا سکتا ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب نے خط لکھ کر لوگوں کو موبلائز کیا کہ مریم آ رہی ہے، خدا را ہماری عزت رکھنا، اور جب بھی کوئی جلسہ ہوتا تو اس سے پہلے خطوط کی کہانی جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملتی۔ یعنی مریم کا کردار کیا ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی لیڈر جمہوریت کا راگ الاپے گا اور عوام کے درمیان نہیں جائے گا نا تو اس کی سیاست کسی صورت بھی پاکستان کی عوام جو اسے تسلیم نہیں کرے گی۔ اپنے آپ کو وہ بے نظیر وقت کی کہتی ہیں اور کمپیئر کرتی ہیں۔ بے نظیر جس عمر میں مریم نواز اس وقت ہیں، اس عمر میں بے نظیر بہت زیادہ میچور سیاستدان ہو چکی تھی، ان کے اوپر کرپشن والے معاملات تو پھر سر محلی علیحدہ کہانی ہے، لیکن بطور سیاستدان بے نظیر مریم سے بہت زیادہ میچور تھی اور ہمیں یہاں پر میچورٹی کا کوئی پیمانہ نظر نہیں آتا۔ میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، میری تو بڑی خواہش ہے، آج ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بھی میں نے یہ بات کہی کہ مریم نواز کے سامنے جب ریئل ایشوز آئیں گے تو وہ انہیں کس طرح ان کے اوپر اپنا موقف جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھتی ہیں اور کس طرح ان کا حل جو ہے وہ تلاش کریں گے۔ ابھی تو وہ ابا جی کے ساتھ چل رہی ہیں نا۔ مریم نواز کو آج ایک عہدہ دیا گیا ہے کیونکہ نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح یہ جو صدارت ہے ہاؤس آف شریف، اگر یہ کہا جائے کہ نواز شریف کے گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے تو اس کے اوپر جو ہے کام کیا جا رہا ہے۔ کل کو آپ دیکھیں گے کہ جنید صفدر صاحب بھی جو ہیں وہ پارٹی میں ان کو کوئی عہدہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا
اور یہ جماعت مروسی کرداروں اور مروسی مسخروں کے ساتھ ہمیشہ جو جڑی ہوئی ہے نا، آپ کو روزانہ اس میں ایک چیپٹر ایڈ ہوتا ہوا نظر آئے گا، چیپٹر مائنس نہیں ہوگا، ایڈ ہوگا۔ اور مریم نواز اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ دنوں میں وہ پاکستان واپس جا رہی ہیں اور تنظیم سازی کا ایک سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا جائے گا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ پارٹی کو اکٹھا کرنے کی ان میں صلاحیت موجود ہے، کیونکہ اگر دو بھائیوں کے درمیان بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں ایک تضاد پایا جاتا ہے، لیفٹ رائٹ کی جو سیاست ہے، تو وہاں پر مریم نواز جو اپنے والد کی سیاست کو فالو کرتی ہیں، کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ پارٹی کو جوڑ سکیں گی؟ آپ کو بہت سارے تحفظات کا اظہار جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر لوگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ دو کیمپس موجود ہیں، ہر ایک کیمپ کا ایک اپنا موقف ہے، اور جو بات ہم ہمیشہ سے کرتے رہے نا کہ پارٹی میں کیا کوئی اور ایسی قیادت موجود نہیں ہے جو ریپلیس کر سکے؟ شاید اگر آپ ہاؤس آف شریف کی اینک لگا کر دیکھ رہے ہیں تو شاید آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن یہ اب ان جو قائدین ہیں، جو رہنما ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، اس کے اندر جو موجود ہے، یہ ان کے لیے بھی ایک بنیادی سوال ہے کہ کیا وہ ہاتھ باندھ کر ہی مریم نواز کے پیچھے ساری عمر کھڑے ہوں گے؟ اعتزاز احسن، کیا آپ کو پاکستان میں کیسا لگتا ہوگا جب آپ بلاول کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں؟ اتنے بڑے بڑے جو سیاستدان جن کا عرصہ گزر گیا سیاست میں، زندگیاں گزر گئی، وہ ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ یہ مروسی کردار ہیں۔ اور میں نے یہ بات آج ٹیلی ویژن پہ بھی کہی، میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں، اگر کوئی واقعی کراؤڈ پولر ہے جس اسٹریٹجی کے تحت مریم نواز کو اتارا جا رہا ہے، کراؤڈ پولر کے ساتھ ساتھ ووٹ پولر ہونے کا ثبوت آپ کو دینا پڑے گا، اور ووٹ پولر اور واقعی اگر آپ مقبول ترین لیڈر ہیں پاکستان میں تو پھر آئیں، انتخابات کروائیں۔ اور یہ چیلنج ہے بلاول زرداری کے لیے بھی اور مریم نواز کے لیے بھی، اور ان کے جتنے بھی جو مروسی کردار ہیں ان دونوں جماعتوں کے اندر، کہ وہ عمران خان کے مقابلے میں انتخاب لڑیں۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان کی عوام جو ہے ان مروسی کرداروں کے بارے میں کیا سوچتی ہے اور ان کی کیا رائے ہے۔ ووٹ پولر اور کراؤڈ پولر میں ایک فرق ہوتا ہے۔ جی آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔